अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन फैसला सुनाया है। इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के वकला और इमरान खान के सियासी रुफका, इनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता था। तो सारी की सारी दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने रखा गया और उस लार्जर बेंच ने आज दोनों साइड को सुना है। जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट हैं, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर हमारी इन शर्तों को माना जाता है तो हम मुलाकातें करवा देंगे। तो आज उन शराइत को सुना गया है और सुनने के बाद अहम तरीन फैसला भी सुनाया गया है। दूसरे नंबर पर एक बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और इस जिम्मन में उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई है। इमरान खान का जो केस था 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान को निचली अदालत से सजा हुई है, अब वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गया है और कल उसकी समाअत भी होने के लिए जा रही है। कल के दिन जो 23 मार्च का दिन गुजरा, इंतहाई अहम दिन था, यौम पाकिस्तान था। कल अहम तरीन लोगों को मेडल्स भी मिले हैं। उस हवाले से बहुत से लोगों ने बातें की हैं कि जिनको मेडल्स मिले हैं, इनकी मुल्क और कौम के लिए क्या खिदमात है कि इनको मेडल्स दिए गए। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद भी किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है बलोचिस्तान के हवाले से और उन्होंने ये भी बताया है कि जिस वक्त मैं सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर था, वहां पर जो मैंने गुफ्तगू की, मेरी उस गुफ्तगू को लीक किया गया। इस पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। शेर अफजल खान मरवत, जिनके बारे में लोगों ने यह कह दिया था कि यह बंदा बहुत जल्द डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर हमले करेगा और यह कहेगा कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और शेर अफजल खान मरवत ने वो काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने नौजवान सहाफियों को फिर हरासा करना शुरू कर दिया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के साथ मुलाकात। इमरान खान की फैमिली, वकला और उनके सियासी रुफका, इनको जाने नहीं दिया जाता था। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। इमरान खान की बहनें डट जाती थी। वो यहां तक कह देती थी कि भाई हम अडयाला जेल के बाहर धरना दे देंगी अगर हमारे भाई के साथ मुलाकात ना करवाई गई। तो उनको मुलाकात करवाई जाती थी। जो इमरान खान के वकला हैं वो भी वापस चले जाते थे। इमरान खान के जो सियासी रुफका है, जो इनके सियासी रहनुमा पीटीआई के, वो भी वापस चले जाते। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि भाई हम भी अडयाला जेल के बाद जो है धरना दे देंगे। ये एक दफा बात हुई थी केपी असेंबली के अंदर, मीना खान अफरीदी ने कहा था कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम अडयाला जेल के बाहर केपी असेंबली का इजलास लगा देंगे। तो उससे अगले दिन फिर ये मुलाकात करवा दी गई थी। अब आज अदालत के सामने मुख्तलिफ चीजें रखी गई। लार्जर बेंच था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है डोगर साहब, वो इसकी सदारत कर रहे थे। जो कंडीशंस रखी गई हैं वो जरा कंडीशन सुने। जो अडयाला जेल के हकाम हैं, उन्होंने कहा जी पहली शर्त हमारी ये है कि जो भी इमरान खान के साथ मुलाकात करेगा, उनकी फैमिली, वकला या सियासी रहनुमा, मुलाकात करने के बाद वो अडयाला जेल से बाहर निकलकर किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो इमरान खान के साथ उनकी बात होगी। एक ये शर्त लगाई। फिर दूसरी शर्त ये लगाई कि ना तो वहां पर गुफ्तगू करेंगे और ना ही टीवी चैनल के ऊपर बैठकर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू की जाएगी। तो टीवी चैनल की बात के ऊपर फिर वो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। सलमान अकरम राजा ने फिर बात करते हुए ये कहा जी अदालत ने ये कंडीशन हमारे ऊपर लगाई है कि आपने मुलाकात करने के फौरन बाद अडयाला जेल के बाहर आकर किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि हुकूमत ये कहती है जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अब असल मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। असल मसला यह है कि जैसे ही इमरान खान का पैगाम अडयाला जेल से बाहर आता है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान खड़ा हो जाता है। हर तरफ इमरान खान का पैगाम होता है, इमरान खान की बात होती है कि इमरान खान का यह पैगाम आ गया है। पाकिस्तान के अंदर कोई हैपनिंग हो रही हो, कोई अफसोसनाक वाकया हो जाए, कौमी असेंबली के अंदर कुछ हो जाए या कोई भी हैपनिंग हो जाए, तो अंदर से इमरान खान के पैगाम का शिद्दत से इंतजार किया जाता है। और जैसे ही वो पैगाम आता है, हर तरफ वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, हर जगह पर वो पैगाम होता है। तो हुकूमत चाहती है कि भाई ऐसा ना हो। अब सलमान अकरम राजा ने बात की है कि भाई हम ये शर्त मान लेते हैं कि हम वहां से फौरी बाहर निकलकर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। हमारे पास कौमी असेंबली है, हमारे पास सूबाई असेंबली है, हमारे पास सेनेट है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, हम वहां पर बैठकर बात करेंगे और उधर ये बात होगी। तो अब इमरान खान को जब इस हवाले से बताया जाएगा तो देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं। मजीद एक बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर बड़ी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। इस हवाले से उन्होंने एक अहम तरीन
میٹنگ بھی کی ہے اور یہ بات بتائی ہے پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں منصور علی خان، انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور میٹنگ ہو اور اس میٹنگ میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی ساتھ جائیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح اور طے ہے کہ عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ نجم سیٹھی نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، جو عمران خان کی پالیسی ہے اس نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لے، لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر عمران خان 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیتا ہے تو عمران خان پھنس جائے گا۔ عمران خان کو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم گلٹی ہو، تم نے معافی مانگی ہے، تم نے ملک کے اندر بغاوت کی، تم نے ادارے کے خلاف بغاوت کی، لہٰذا اب تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وجہ سے عمران خان دو موقف ہے، ایک تو عمران خان نے کہا کہ بھائی میں نے کسی قسم کی غلطی کی ہی نہیں ہے جو میں معافی مانگوں، دوسرا اگر کسی کو لگتا ہے کہ غلطی کی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا نے رانا ثناء اللہ کو بھی جواب دیا، انہوں نے کہا جی کس چیز کی معافی مانگیں؟ انہوں نے کہا کیا آپ کی خواہش کے مطابق معافی مانگ سکتے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا کہ کیا نواز شریف نے اجمل قصاب کے اوپر جو کارگل پر فوج کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا، اس کے اوپر فوج کے ساتھ مل کر حکومت گرائی ان کے اوپر، اور جو نون لیگ نے فوج کے خلاف حضرہ سرائی کی اس کے اوپر کیا انہوں نے معافی مانگ لی ہے جو یہ ہم سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ عمران خان کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے، وہ پیسہ ویسے سارے کا سارا حکومت کے پاس چلا گیا اور حکومت اس کے اوپر دانش یونیورسٹی بھی بنانے کے لیے جا رہی ہے، اور عمران خان کو 14 سال کی سزا دے کر جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ کیس جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگ گیا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کل سے اس کی سماعت کا آغاز کریں گے۔ ان دو ججز کے نام کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے، لیکن بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ آگے آ جائیں جی، 23 مارچ کو مختلف لوگوں کو میڈلز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو میڈلز ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں، اور مختلف کیٹیگریز میں، مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی ملت کے لیے جان جوکھم میں ڈال کر کام کرتے ہیں، ان کو یہ میڈلز دیے جاتے ہیں، اور کل بہت سے لوگوں کو یہ میڈلز دیے گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر بڑا ری ایکشن آیا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے عثمان ڈار کے جبری انٹرویو کا صلہ میڈل کی صورت میں سینے پر سجانے والے اینکر کے نام، میرا یہ پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم سے ماہ مقدس میں تمہارے راہ راست پر آنے کی دعا کرتی ہوں، خدا تم لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر حق اور سچ کے سفر پر گامزن کرے اور صحیح معنوں میں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے بات کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر وہ کلپ پوسٹ کیا جس وقت انہوں نے شہید ارشد شریف کو میڈل دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اصل حقدار تھا، یعنی کہ موسٹ ڈیزرونگ بندہ تھا میڈل کا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کے بہاف کے اوپر یہ میڈل اس بندے کو، یعنی کہ شہید ارشد شریف کو دیا۔ مزید لوگوں نے باتیں کی ہیں، مختلف صحافی بھی ہیں، منیب فروخ صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کو ملا، حسن ایوب صاحب ان کو میڈل ملا، کامران شہاد صاحب ان کو میڈل ملا، سلمان غنی صاحب سینئر صحافی ہیں ان کو میڈل ملا۔ تو ہرمیت سنگھ نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی میں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا لوئے لیلن تو تمگے، سکیاں روٹیاں تو تمگے، پرانیاں جتیاں تو تمگے، کاغذی ردی تو تمگے۔ یہ اکثر ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جو دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر وہ جو پھیری والے آتے ہیں نا، جو وہ نمکو وغیرہ، مرونڈا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچوں کے کھانے والی ہوتی ہیں نا وہ بیچتی ہیں، تو وہ انہوں نے نا ایک آڈیو ریکارڈ کی ہوتی ہے اور ٹیپ کے اوپر چلائی ہوتی ہے جس میں چلتا ہے لوئے لیلن تو پتیسا، سکیاں روٹیاں تو پتیسا، پرانیاں جتیاں تو پتیسا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے اس چیز کی نقل کیا کہ بھئی یہ اس طریقے سے یہ تمغے بانٹے جا رہے ہیں جیسے ان کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ شفا یوسف زئی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ گھڑی بیچنے والے کو جیل اور خریدنے والے انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ فراڈیے کو پاکستانی حکومت کی جانب سے تمغہ، انہوں نے کہا کہ تمغہ بے شرمی۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا جی عمران خان نے مجھے وہ توشہ خانے والی گھڑی بیچی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے لمبے لمبے پروگرام بھی جیو نیوز کے اوپر ہوئے تھے۔ اب وہ کہاں گیا توشہ خانہ، کہاں گیا وہ گھڑی، کہاں گئی ہے، وہ اب ان کو ضرور بتانا چاہیے۔ طارق متین صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست حسن ایوب سمیت اکثر تمغوں میں دو چیزیں کامن نظر آئیں، سملیرٹی، سیم، ملتی جلتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مخالفت
یا قوت نافذہ کی خوشامد؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور ریاست گر چکی ہے. یہ بات طارق متین نے کی. عمر دراز گوندل انہوں نے کہا کہ ڈبل شاہ مرحوم بھی آج زندہ ہوتا تو آج کم از کم اپنا ایوارڈ تو لے لیتا، یعنی کہ جس طرح لوگوں کو مل رہے ہیں. عدیل سرفراز نے کہا کہ ایک عدد ایوارڈ جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دے دیتے، کہ جہاں پر اتنے لوگوں کو خدمت کے اوپر دیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، ان کو بھی دے دیتے. ایک اور خبر ہے جی، سیاست.pk کے ایک نوجوان اینکر ہیں سرحاب برکت، ان کو FIA کی جانب سے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا کہ آپ آئیں، آپ کی انکوائری ہے، اور خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا. پھر بیرسٹر سعد رسول صاحب وہ عدالت کے اندر گئے اور انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کروایا. ٹھیک ہے، اور عدالت نے کہا کہ 20 روز تک آپ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، اور عدالت نے جواب بھی طلب کیا FIA سے. آگے آجے حامد میر نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے، ان کی حکومت کبھی اسد طور، کبھی مطیع اللہ جان، کبھی فرحان ملک کو گرفتار کرتی ہے. کل کو یہ حکومت ماضی کا قصہ بن جائے گی. شہباز شریف اپوزیشن میں ہوں گے اور فرحان ملک جیسے صحافیوں کی جرت انکار کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آئیں گے. یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہی صحافی ہوں گے کل، اور شہباز شریف کی حکومت نہیں ہوگی، اپوزیشن میں ہوں گے، اور انہی صحافیوں کی جرت کو یہ لوگ خراج تحسین پیش کریں گے. آگے آ جائیں جی، شیر افضل خان مروت صاحب، انہوں نے پہلے ذرا بیان سنیں. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف میں صرف جوتے چاٹنے والا قابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے ہمیشہ تو تکار رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ حلفاً کہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں، میں نے عمران خان سے کہا کہ خدا کے لیے کسی ایک فیصلے پر تو ڈٹ جائیں. آج ایک فیصلہ کر کے قوم کو سناتے ہیں، پرسوں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے بھائی. اور شیر افضل خان مروت کی عمران خان کے ساتھ تو تڑاک رہتی ہے. یہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ کر کے اس کو پر ڈٹ جائیں، اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پرسوں بدل دیتے ہیں. ویسے تو اگر عمران خان اس طرح کے ہوتے تو عمران خان 4 دن بھی جیل کے اندر نہ رہتے. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب کو ایک ہی بات بار بار اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جانب سے کہی گئی تھی کہ اپنی جو زبان ہے نا اس کے اوپر ذرا کنٹرول کریں، اس کو پارٹی کے ڈسپلن کے اندر لے کر آئیں. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب اس پر ابھی بھی کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کر رہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ آج وہ جناح اسپتال گئی ہیں اور وہاں کے MS کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں ان کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس سے قبل وہ گئی تھی میو اسپتال اور وہاں کے MS کو معطل کر دیا تھا کھڑے کھڑے فارغ. اور بعد میں پتا چلا تھا کہ بھئی اس نے تو چند ہفتے قبل ہی اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اس کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جا رہا تھا. دیکھتے ہیں کہ اس خبر میں کیا نکلتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کل 23 مارچ کو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی ہیں پنجاب کے مختلف حصوں میں. ہر جگہ پر نہیں نکلی، ہر حلقے کے اندر نہیں نکلی، اور وہ لسٹ بن گئی ہے جن لوگوں نے نہیں نکالی. لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر اسپیشلی لاہور کے اندر اور ایون کہ ناروال کے اندر بھی ریلی نکالی گئی اور عمران خان کی رہائی کے لیے آواز کو بلند کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جب ان کیمرہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں ہونے والی گفتگو امانت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میری گفتگو کے مسلسل ٹکڑے چلتے رہے اور گفتگو لیک ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ جب میڈیا کے ذریعے غلط ترجمانی کی گئی تو ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں. مزید انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بلوچ اکثریت علاقہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ہمیں حقیقت پسندی سے صورتحال کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان آج یہ بات سب کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. یہ بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. ان کا اشارہ تھا کہ بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں، لہٰذا مل بیٹھ کر سب کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کے حالات کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. احمد نورانی کی والدہ نے آج اسد طور کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے کہا جی احمد نورانی کے چند دوست آئے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دوست تھے یا دشمن تھے. انہوں نے کہا کہ احمد سے کہو کہ اس طرح کی سٹوریاں نہ کریں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ بات احمد نورانی سے کہو، ان سے کہو. ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ سٹوریاں نہ کہو، یہ ان سے کہو. انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو جن کو اٹھا لیا گیا، مجھے 38 سال لگ گئے ان کو پالنے میں، اور وہ جانور 1 منٹ میں میرے بچے مجھ سے چھین کر لے گئے. یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے 3 دن تک سو نہیں سکی. یہ ان کی والدہ نے بات کرتے ہوئے کہا. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بڑی مبارک ساعتیں ہیں. بہت جلد یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا. ابھی اور طاق راتیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ممکنہ شب قدر انہی راتوں کے اندر ہو. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وطن کے لیے
جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا، ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اللہ سے یہی دعائیں کی تھی کہ اللہ ہمیں برصغیر میں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا عنایت فرما کہ جہاں پر تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تیرے بندے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی وہاں پر آزادانہ اپنی زندگی تیرے بھیجے ہوئے دین کے مطابق گزار سکے۔ آج یہ وطن عزیز بہت سی مشکلات کا شکار ہے، چاہے وہ اندرونی مشکلات ہوں یا بیرونی مشکلات ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو۔ تو آپ نے دعا کرنی اللہ پاک اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو شہید ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔